بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Our kalma has two parts. First part is La ilaha illallah Tawheed. How do you live a life of Tawheed? This is the second part. Muhammadur Rasulullah. By following the example of the Prophet says. Many times in the month of Rabiul Awwal, the month of Shak, which we are in right now, many people, they think more about the Prophet ﷺ, which is a good thing. But the haqiqat is that we should always be thinking about the Prophet ﷺ. And the reason is because the Prophet ﷺ is always thinking about us. Puri raat, the Prophet ﷺ would spend making dua for his ummah. Sometimes just a one word dua, ummati, ummati, ummati. This is a tragedy that we sometimes limit our remembrance to either 1 month or 1 day, 1 week. We celebrate Halaki. The celebration should not just be for 1 month or 1 day. The celebration should be for our whole lives. Or celebration, celebration is not cake cutting. Celebration is not lighting. Celebration is not jhandiya. Celebration is something else. Celebration is something else. Celebration is that number one, we understand that this is a big name of Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala blessed us to be from the Ummah of Nabi Wasallam. The previous Anbiya Wasallam used to make dua. Then when the last Nabi, when the last Prophet would come, we wish that we would be from the Ummah of Nabi Wasallam, because they knew that in Puri Kainat Bani, this is because of the Prophet Sallallahu. Allah Ta'ala first created the Noor of Nabi Wasallam. Ulama फरमाते हैं कि तरतीब के एतबार से the Prophet Sallallahu came last among all the Anbiya Wasallam. But in terms of Noor, in terms of Noor, the first Noor that was created was that of Nabi Wasallam. बाद में बाकी Anbiya Wasallam को Allah Ta'ala ने पैदा किया. बल्कि हदीस मुबारका में आता है कि नबी Wasallam ने खुद फरमाया कि I was a Nabi even when Allah Ta'ala was creating Sayyidina Adam from sand and clay. तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है. ईमान के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है हमारे पास ये है that Allah Ta'ala blessed us to be from the best of ummah, the ummah of Nabi Wasallam. Why is it the best of ummah? Why is it such a great honor? Because Nabi Wasallam ने अपनी उम्मत के लिए बहुत दुआएं की. इतनी दुआएं किसी नबी ने अपनी उम्मत के लिए नहीं करी जितनी दुआ नबी Wasallam अपनी उम्मत के लिए करी है. This is a gift that me and you can get if we truly become ummati. अगर उम्मती सही मानों में बन जाएंगे तो वो सारी दुआएं हमारे हक में भी पूरी हो जाएंगी. And this is opportunity for us. कभी सहाबा कराम को नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी और कभी कभार पूछा भी करते थे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ यहाँ तो है दुनिया के अंदर, आपकी सोहबत मौजूद है, लेकिन जन्नत में कहीं अगर अलग हो गए तो फिर वो कैसी जन्नत होगी? That we will be separated from you. तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, that a person will be with whom they love. And the Sahaba ने से कि ईमान के बाद जो सबसे हमें नेमत पे जिस पे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई वो ये नेमत थी कि चूँकि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो इस मोहब्बत की वजह से जो अबदी अज़ली हमेशा की ज़िंदगी है वो हम will get to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We'll get to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
چنانچہ this is not a celebration for 1 month. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا this is اللہ تعالیٰ was the creator of all beauty. ہم آج کل حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حسن کے شیدائی ہوتے ہیں، جمال بڑا فتنہ ہے، ایک مال اور ایک جمال. اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ himself is beautiful. اللہ تعالیٰ loves beauty. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جمال جو رکھا ہے نا، جو حقیقی حسن ہے، حقیقی جمال ہے، that اللہ تعالیٰ has kept in the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے ظاہر سنت ہے، چاہے باطنی سنت ہے، چاہے ادائیں ہیں، چاہے آداب ہے، آپ علیہ السلام کا چلنا، the way Nabi علیہ السلام used to walk, the way he would talk, everything about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a pure beauty, absolute beauty. یعنی بلکہ بیوٹی کا نام بھی ہم لیتے ہیں حقیقت میں because it was part of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, that's why those things became beautiful. شاعروں نے تو یہاں تک کہا کہ حسن حسین اس لیے ہوا because that حسن was attributed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں چاند کو دیکھا کرتی تھی، کبھی نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتی تھی، پھر چاند کو دیکھتی تھی، پھر آئی used to look at the blessed face of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کئی دفعہ دیکھا، پھر میرے دل نے گواہی دی کہ چاند آپ بھی خوبصورت ہو لیکن you don't compete with the beauty of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ تو چاند تو مخلوق ہے، چاند تو مخلوق ہے، چاند وہ اینی تھنگ ان کریشن جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن جو نبی علیہ السلام کا حسن ہے دس از unparalleled. لوگ مثال دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی. کسی نے مثال دی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں سے یوسف علیہ السلام کا حسن فرمایا، کتنا خوبصورت تھا. مصر کی عورتیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو کسی شاعر نے کہا کہ جواب میں یہ ملا ہوگا کہ ہاں مصر کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، اگر وہ محبوب نبی علیہ السلام کا حسن دیکھ لیتے تو اپنا دل کاٹ دیتے، اپنا دل کلیجہ نکل آ جاتا. یعنی they would not have been able to withstand the beauty of نبی علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے، یہ ایک جھلک ہے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، جو ریئل ایسنس اینڈ بیوٹی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا. بلکہ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں we did not find any example how to explain the beauty of the Prophet. ہم مثالیں ڈھونڈا کرتے تھے، میٹافور ایگزامپل کہ ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ how can we explain the perfection and the کمالات of the beauty of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں آ کے وہ یہی کہتے تھے کہ لم ترکت عینی، کہ no one, there is nothing more beautiful before the Prophet says, we have not seen anything more beautiful before the Prophet says, we have not seen anything more beautiful after the Prophet says, there is no misl like the Prophet says, there is no one like the Prophet says. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. That for all of you, for all of us, in the Prophet you will find the most beautiful uswa, the most beautiful model, the most beautiful example. Uswa kehte hain not simply obey, not simply follow. Uswa means that you take someone as a model and you emulate every single thing about that individual, every single thing. ہمیں یاد ہے جب چھوٹے تھے، یونیورسٹی میں تھے، اسکول میں تھے، تو دوستوں کو فٹ بال کا کریز ہوتا تھا and we used to idolize football stars. تو کسی نے ڈیوڈ بیکم کو بنا لیا تھا اپنا سٹار، پھر اس کے بعد رونالڈو ہوتا تھا، باسکٹ بال کے اندر مائیکل جارڈن تھا. اینڈ پیپل would dress up the way these superstar these athletes would dress up. بیکم نے اپنا ہیئر اسٹائل بدلا تو اگلے دن اسکول میں آئے تو سب نے وہی ہیئر اسٹائل رکھا. کیا ہوا؟ بھائی یہ بیکم ہیئر اسٹائل. یعنی ہمارے زمانے میں 90s کے اندر امریکہ میں شو تھا بڑا مشہور فرینڈس کے نام سے. اب وہ اتنا مشہور تھا کہ صرف وہاں مشہور نہیں تھا، یہاں بھی مشہور ہو گیا.
اور ایسا مشہور تھا that people used to actually follow. They used to follow and speak those lines. The characters used to speak in that sitcom. اور یہ اسی لہجے میں اسی انداز میں وہ اپنی گریٹنگز کرتے تھے, how you doing, وہی لب و لہجہ بھی وہی انداز. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. when you take someone as an idol, پاکستان میں نقل کرنا تو ماشاءاللہ اس قوم کو بہت اچھا آتا ہے. آپ ان کو کوئی بھی چیز دیں گے نا, they can find an invitation copy 1, copy 2, copy 3. پاکستان الحمدللہ اس چیز کے اندر بھی اور سیکنڈ ٹو نان امیٹیشن کاپی. کاش ہم اس چیز کو اس چیز میں لگا دیتے کہ سنت اس کی کاپی, ٹرائی ٹو بیکم اے کاپی آف دا سنت. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سنت کی عظمت دیکھیں. سنت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت از بیوٹیفل, we understand that sunnah truly is beautiful in every aspect. صرف باتیں نہیں, لوگ کبھی کبھار اخلاق کے اوپر بیان فرماتے ہیں کہ اخلاق آپ علیہ السلام کے, اور واقعی آپ علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے, اخلاق عظیم, خلق عظیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا عظیم, the greatest of اخلاق were given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But sunnat is not just اخلاق, سنت کے اندر ظاہر بھی آتا ہے. and many people get scared کہ ظاہر کیوں بدلیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہر بدلنا آسان ہوتا ہے, اخلاق بدلنا مشکل ہوتا ہے. ظاہر بدلنا از ایزیئر, باطن بدلنا مشکل ہوتا ہے. ظاہر بدلنا کیا ہے, آپ نے کپڑے بدل لیے, آپ نے سفید پہن لیا, آپ نے سر ڈھک لیا, آپ نے شلوار قمیض یا جبہ پہن لیا, یہ تو کپڑے ہیں, دس از ایزی. باطن از ڈیفیکلٹ, یور ہارٹ از ڈیفیکلٹ. دل کو بدلنا, دل کو ایسا بنا دینا کہ that you have the same heart like the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That same kayfiyat of the love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, same kayfiyat of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, that Nabi sallallahu alaihi wasallam had in his blessed heart. مشکل کام کہ وہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, وہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو, وہی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, اللہ تعالیٰ کا دائمی ذکر ہو. یہ مشکل نعمتیں ہیں, مشکل چیزیں ہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر اپنایا جاتا ہے. The whole دنیا agrees to this principle that the ظاہر and the باطن are related to each other. Fashion, cosmetics, آپ دیکھیں وہاں اتنا stress ہوتا ہے that outwardly you carry yourself in a particular way. Why? Because you feel more confident. You feel more good from the inside when you are outwardly you are confident. تو اگر دنیا کے اندر they build upon this principle that the ظاہر has an impact on the باطن, تو ہماری دین کے اندر ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی اہمیت نہیں ہے, اصل چیز تو باطن ہے, اصل چیز تو وہ روح ہے, اصل چیز تو وہ دل ہے, ظاہر تو جیسے بھی بنا دیں. ایسے نہیں. صحابہ اکرام اپنے ظاہر کو سنوارتے تھے اور ظاہر کو اتنا مطابق بنا لیا تھا کہ things which were not even necessary, اس کے اندر بھی کوشش کرتے تھے to want to imitate the Prophet sallallahu alaihi wasallam, emulate the Prophet sallallahu alaihi wasallam. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول, ایک دفعہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اونٹ کے اوپر, ایک جگہ پہنچے تو وہاں اونٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں, ایک ویرانے میں جاتے ہیں اور ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے, and then stands up again and then comes back on the camel and then continues. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی تو آپ کیوں اترے, اتنا تکلف کیوں کیا, وہاں کیوں گئے, واپس کیوں آئے, وقت بھی ضائع ہوا, ہم بھی آپ کا انتظار کرتے رہے. تو فرمائے وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا, راستہ یہی تھا, اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اسی طریقے سے اترے تھے, اسی طریقے سے وہاں ویرانے میں گئے تھے, اسی طریقے سے آپ نے قضاء حاجت فرمائی تھی اور پھر آپ تشریف لائے تھے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. میں چاہتا تھا کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے عمل کیا میں انہی کی اتباع کروں. ضرورت بھی نہیں تھی لیکن بس اتباع کا شوق تھا, following the example of the Prophet. ایک دفعہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ جو دروازہ ہے نا, یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کتنا اچھا ہو کہ عورتیں آیا کریں, عورتیں جایا کریں, اور یہاں مرد آنا جانا کم کر دیں.
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना कि नबी अलैहिस्सलाम की ये चाहत है कि यहाँ से मर्द आना जाना ना करे, यहाँ से औरतों का रास्ता बना दिया जाए, कहते उसके बाद से लेके अब तक मैं उस दरवाजे से कभी दाखिल नहीं। आज भी वो दरवाजा मौजूद है बाबुन निसा के नाम से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस हो रही है, मैं उसमें दाखिल होना चाह रहा हूँ, दाखिल हो रहा हूँ, एज आई एंटर, एक कदम अंदर है एक कदम बाहर है, उस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम अपने खुतबे का आगाज फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, इजलिसू, बैठ जाओ, इजलिसू, बैठ जाओ। कहते हैं मैं उस हालत में था, एक कदम अंदर एक कदम बाहर में बैठ गया। बाद में किसी ने पूछा कि आप अंदर आ जाते, अंदर आके आराम से बैठ जाते? फरमाते हैं कि जब मैंने ये अपने कानों से अल्फाज सुन लिए, इजलिसू, अब it doesn't befit me that even for a moment I continue walking, because ये बेअदबी होगी। अब हुक्म आ गया, समिअना व अताअना। सहाबा इकराम वर लाइक दैट। नबी अलैहिस्सलाम की बात होती थी, इरशाद होता था, कोई अमर कमांड would come and immediately they would act upon it. Immediately, no delay, no hesitation। ये नहीं कि ifs and buts हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बातों पे ऐसा एतमाद था, पुख्ता यकीन था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं अपने घर के अंदर लोगों को शराब पिला रहा था, मेरे वालिद भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, और मुझे शोर की आवाज़ आई बाहर से। तो किसी ने कहा कि भाई बाहर जाके देख के आओ, ये शोर क्यों मच रहा है। मैं बाहर गया तो लोगों ने बताया कि अभी अभी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई है, शराब हराम हो चुकी है। फरमाते मैं अंदर आया, मैंने लोगों को बताया कि शराब हराम हो चुकी है। मेरे वालिद ने कहा कि जो शराब का डोंगा है ना, इसको जाके बाहर फेंक दो, जितनी शराबें सड़क पे उलट दो। कहते मैंने सारी शराब वहां गिरा दी। उस दिन मदीने मुनव्वरा की गलियों के अंदर पानी की तरह शराब बह रहा था। यानी यहाँ हुक्म आया और यहाँ इत्तिबा, ऐसा यकीन हुआ करता। ये भी नहीं कि कोई कहे ना कि अगर आपने एकदम से शराब छोड़ दी तो आप बीमार हो जाएंगे। इस तरह डॉक्टर हजरात कहते हैं कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली छोड़ें ताकि योर बॉडी बिकम्स यूज्ड टू इट। तो किसी ने ऐसी कोई बात करी, उन्होंने कहा अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं ग्रेजुअली छोड़ूंगा तो मैं कितने एक्स्ट्रा साल रह लूंगा। उन्होंने कहा कितने साल रह ले, और अगर मैं एकदम से छोड़ूंगा तो हो सकता है आपको फौरन मौत आ जाए। उन्होंने कहा मुझे फौरन मौत तो कबूल है, लेकिन मैं अब हुक्म के पीछे नहीं जा सकता, हुक्म को तोड़ नहीं सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम की बातों पे यकीन होना जरूरी है। हमारा एतमाद नहीं है, मानते हैं लेकिन वो एतमाद यकीन के दर्जे का नहीं है कि मेरा मुशाहिदा जो है गलत हो सकता है, मेरा तजर्बा गलत हो सकता है, मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती हैं, पर नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो पक्की है। दे आर 110,000% करेक्ट, दे कैन नॉट बी इनकरेक्ट। हमारा कैसा यकीन होना चाहिए सुन्नत के ऊपर, सुन्नत की अजमत के ऊपर? ऐसा यकीन होना चाहिए जैसे साहब इकराम का यकीन। एक औरत थी, वो मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकरमा आ रही थी। तो मदीने मुनव्वरा में एक साहबी थे हजरत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने उस औरत को एक पर्ची दे दी, पर्ची पे कुछ एक मैसेज लिखा हुआ था, फॉर द पीपल कुरैश लिविंग इन मक्का मुकरमा, और कहा कि उन कुरैश मक्का को जाके ये मेरी पर्ची दे दे और इसको संभाल के रखना, किसी को दिखाना नहीं। वो औरत, उसने उसको बड़ा संभाल के रखा, और इतना संभाल के रखा कि अपने जो पोशीदा आदा होते हैं वहां छुपा लिया। इधर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा इकराम को, एक मजलिस थी, उसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। फरमाया कि एक औरत अभी मदीना मुनव्वरा से चल के मक्का मुकरमा जा रही है, और उसके बाद उसके पास एक पर्ची है, एक पेपर है, उसमें एक पैगाम है जो वो मक्का मुकरमा के लोगों को पहुंचाएगी और हमारे हालात के बारे में वो बता देगी।
تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی جائے اور اس سے وہ پرچی لے لے تاکہ ہمارے حالات ان لوگوں کو نہ پتہ چلے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر other صحابہ they go and they meet that woman on the way. اور کہا اپنے سامان دیکھو، سامان کی تلاشی کرو. اب سامان کی تلاشی لی تو وہ نہیں نکلی پرچی. ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اس کے پاس ایک پرچی ہے لیکن سامان میں تو موجود نہیں ہے. تو پوچھا کہ وہ پرچی کدھر ہے؟ وہ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو صحابہ اکرام اور حیران کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اس کے پاس پرچی ہے، یہ انکار کر رہی ہے تو پرچی تو اس کے پاس ہے. کہا کہ اگر تم وہ پرچی نکال کے نہیں دیتی تو پھر ہم خود نکالیں، ہم خود نکالنا جانتے ہیں. اور ایسی سخت بات کری، وہ ڈر گئی. وہ ڈر گئی اور فوراً وہ خوف کی وجہ سے اس نے کپڑے میں ہاتھ ڈالا، وہ پرچی نکال کے دے دی. تو ایسا یقین تھا صحابہ اکرام کا کہ اگر نبی علیہ السلام نے بات فرما دی، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تجربہ غلط ہو سکتا ہے، مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پکی بات ہے. ہمیں سنت کے اوپر اس لیول کا یقین پیدا کرنا کہ ایک ایک سنت کے اوپر انسان مرنے مٹنے والا بن جائے، جو embrace the سنت like this. So جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، this is a month to pause and think کہ ہم نے جو ہے سنت کو کتنا اپنایا. How much amal are we doing upon the sunnah? What are those things جہاں الحمدللہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. And then also to assess ourselves and see کہ باقی اور سنت تو it's an ocean. کون کون سی چیزیں ہیں جہاں میں سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار. What's the room for improvement? کہاں کا میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں. This is the demand of this month. This is the requirement of this month. And یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ that we need to remove from our mind. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی سنت کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سنتی تو ہے، سنتی تو ہے، کوئی فرض اور واجب تو نہیں. یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ if you want to open up the reality، اس جملے کے تحت آپ اپنے دین کا 95% چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. بیکاز ٹیکنیکلی فرض اور واجبات تو تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں. 5 نمازیں ہو گئی، 5 نمازوں کے اندر بھی سنت آپ نے ہٹا دیں تو 2 فجر کے فرض ہو گئے، 4 ظہر کے فرض ہو گئے، 4 عصر کے فرض ہو گئے، اور 3 مغرب ہو گئی، اور 4 عشاء ہو گئی. چلو واجب 3 وتر بھی ہو گئے، باقی ہم نے سنتیں ہٹا دی. رمضان کے اندر 30 روزے ہو گئے، اور آخر میں سال کے اندر زکوٰۃ ہو گئی، اور حج پیسے نہیں ہے تو حج تو دینا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے. ڈونٹ ہیو the استطاعت to perform حج. یعنی you remove the entirety of deen and you confine yourself to these things. اسی طریقے سے قرآن کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں، you begin to delete all of them because یہ technically آپ کہیں گے یہ چیز فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں ہے. اور آج اس فتنے کی وجہ سے ہم اتنی برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں، اتنی برکتوں سے محروم ہو چکے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جو امت ذلیل ہو رہی ہے، یہ جو امت one of the factors, one of the reasons for the demise of this ummah, for the zillat of this ummah, the dishonor of this ummah is because we have left sunnat. سنت کو چھوڑ کے آپ کو کہاں عزت ملے گی؟ مسلمانوں کے لیے کرائٹیریا is different from the non-Muslims. Don't look. اللہ تعالیٰ نے دونوں قرآن کے اندر فرمائے کہ the way Muslims you will attain success and izzat is going to be different from the way they are going to attain success and izzat. ان کے لیے عزت کیا ہے؟ مال، شہرت، پیسے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو عزتیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا معاملہ مختلف، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے. کلمہ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جتنی عزتیں ہیں ان کو یہی دے دیں گے تاکہ آخرت کے اندر ان کے لیے سزا اور عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا.
ان کو جو کچھ ملنا ہے، جتنی جگہ پونجی ہے، وہ یہی اللہ تعالیٰ کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ has a system of justice. Allah will give them everything that they deserve here in this dunya. They get everything. But آخرت میں لا خلاق لکم، they have no لا خلاق لہم، they have no share in آخرت because ایمان کلمہ ہے۔ جو کلمہ پڑھ لیا تو don't look at them. Your yardstick, your criterion is completely different from them. ہمارے لیے عزت ان چیزوں میں نہیں رکھی، ہمارے لیے عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں میں اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع میں رکھی۔ یہ موٹا اصول ہے، اس کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے ہمیں بٹھا لینا چاہیے کہ جتنی سنت کو چھوڑیں گے، جتنا سنت سے منہ موڑیں گے، اتنا ذلیل ہوتے چلے جائیں گے، whether collectively امت کے طور پہ and even individual. تو سنت معیار ہے عزتوں کا، سنت معیار ہے قراب الفلاح۔ ایون ان دنیا، یو وانٹ دنیاوی سکسیس، دینی تو ملے گی، دنیاوی سکسیس اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ has set the criteria for us, which is سنت۔ تو ہمارے جو آج کل جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، all of these things are happening، جو دل ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سنتوں کو چھوڑنے کی بے برکتی۔ جو سنت تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا، ہمارے رشتے کمزور ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر سے برکت ختم ہو گئی، ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر سے برکت ختم ہو گئی، اور امت کے اندر ہم ذلیل ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے، it's a month which causes us that we should reflect, try to revive the sunnah۔ ہمیں سنت کو اپنانا ہے، اور سنت کو اس نیت کے ساتھ اپنانا ہے کہ every سنت has oceans of قرب of اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، یعنی سنت کی برکت تو دیکھے، ایک ایک سنت کے قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے چشمے، ایک قطرہ بھی سنت کا پی لینا، اللہ کی محبت آپ نے پی، اللہ تعالیٰ کی محبت حلق میں اترتی چلی جاتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ That if you claim to follow the sunnah, if you claim to love Allah Ta'ala, follow the sunnah, Allah will love you۔ تو جب سنتوں کو اپنائیں تو اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ اللہ سے محبت، اللہ کی محبوبیت، میں اللہ کا محبوب بنتا چلا جاؤں، اللہ کا مقرب بنتا چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر مجھ پہ پڑتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں on one side we are living in a time which is a time of fitna, which is a time which is very far away from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. لیکن on the other hand this is also a golden opportunity for us۔ اور وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں یا اللہ مجھے میرے احباء کے ساتھ جلدی ملا دے، اللہ join me with my beloveds، join me with my lovers۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار، فدائی ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائے، we're willing to do it for you۔ تو یہ دعا آپ جو فرما رہے ہیں، آپ کن کے لیے فرما رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے یہ ایک اور جماعت کے لیے، تم لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہے،
तुम लोगों ने वही को उतरते हुए देखा, तुम लोगों ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा, तुम लोगों ने कुरान की आयत का नुज़ूल होते हुए देखा। ये जो दुआ है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ना मुझे देखा, ना कुरान को उतरते हुए देखा, ना जिब्राईल अमीन को उतरते हुए देखा। मैं उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। ये वो लोग हैं बगैर देखे सिर्फ उलमा से ये तज़किरे सुने हुए, उन तज़किरे सुनने की वजह से उनके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है कि अगर अपना सब कुछ कुर्बान करके एक झलक, मेरी एक झलक देखने के लिए सब कुछ कुर्बान भी करना पड़ता, वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते। मैं उनके लिए दुआ फरमा, मैं उनके लिए दुआ फरमा रहा हूँ। तुम्हारे पास मौका है कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिल में आए, तो ये जो दुआएं हैं नबी अलैहिस्सलाम की, they will become applicable for us। एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरा मिअत शहीद। कि जिसने ऐसे जमाने में कि जब उम्मत के अंदर फसाद, उम्मत के अंदर बेदीनी हो, उम्मत के अंदर गफलत हो, उम्मत के अंदर गुनाहों का बोलबाला हो, ऐसे मुआशरे में, ऐसे जमाने में, ऐसे वक्त में अगर कोई एक सुन्नत को भी जिंदा करे, अमल नहीं, कभी आपने अमल कर लिया फिर छोड़ दिया, मैंने मिसवाक किया 2-3 दिन, रमजान मिसवाक किया फिर छोड़ दिया, मैंने कोई और सुन्नत अपनाई 3-4 हफ्ते करके छोड़ दी, ये जिंदा करना नहीं होता। जिंदा करना होता है मन तमस्सका बिसुन्नती, ऐसा जोड़ना अपने आप को कि उसको जिंदा, इट शुड रिवाइव इट इन योर ओन लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदा, जिंदा होता है कि मरी कोई चीज मर चुकी हो, दफन हो चुकी हो, उसको आप मिट्टी हटाएं और उसको जिंदा खड़ा कर दें। कोई ऐसी सुन्नत हो जो हमारी जिंदगी के अंदर मिट चुकी है और ऐसी मिट चुकी है कि आपने उसके ऊपर जनाजा पढ़ दिया, आपने मिट्टी भी डाल दी, आपने फातिहा पढ़ दी। अब ऐसी सुन्नतों को इंसान एक एक करके जिंदा करे। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू ऑन दिस मंथ। हम सोचें कि कौन सी सुन्नतें हैं जिसको तो हम जानते ही नहीं है, हमने मिट्टी डाल दी उसके ऊपर, हमारी तवज्जो ही नहीं है। वो मिट्टी को हटाना एक सुन्नत ही क्यों ना हो, आइडेंटिफाई, दिस विल रिक्वायर सम सेल्फ रिफ्लेक्शन, सम सेल्फ असेसमेंट, दैट वी सिट, वी पॉज, वी थिंक एंड देन एक सुन्नत को उठाएं और उसको जिंदा करें, और ऐसा जिंदा करें कि वो फिर जिंदगी भर के लिए इट बिकम्स अलाइव, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट बिकम्स योर आदत, इट बिकम्स योर हैबिट। जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। 100 शहीदों का सवाब, ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। एक शहीद कौन होता है? एक शहीद कौन होता है? डायरेक्ट एंट्री इनटू जन्नत। एक शहीद कौन होता है कि उसके बारे में हुक्म है कि उसको ना गुस्ल दो, जो कपड़े थे उसी के अंदर दफन कर। अल्लाह ताला को इतना महबूब होता है, वो शहीद होता है कि खून का एक कतरा गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा। शहादत, एक शहीद, इतना लुत्फ, इतना मजा कि बाकी लोगों के लिए तो ये मामला होता है कि कब्र के अंदर उनको इंतजार करना पड़ता है। शहीद को अल्लाह ताला डायरेक्ट एंट्री इनटू जन्नत, यहां उसकी शहादत हुई, अल्लाह ताला उसकी रूह को परिंदों के अंदर रख के परिंदों को जन्नत के अंदर पहुंचा देता है। रूह जो है वो जन्नत के मजे लेना शुरू हो जाती है। शुहदा का मकाम, शुहदा का मकाम, एक शहीद, 100 शहीदों का सवाब, 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत है। अल्लाह। हमारे एक दोस्त थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक हदीस पढ़ी, उसमें आता है, हदीस मुबारका पढ़ी, इसमें आता है कि अगर कोई पेट की बीमारी के अंदर मर जाए तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में शहादत का रुतबा अता फरमाएंगे। शहीद फिर आखिरत, शहीद फिर दुनिया तो नहीं होगा लेकिन आखिरत में शहीद का उसको मकाम मिलेगा। अल्लाह की शान के उनको एक बहुत ही इंटेंस सीवियर एक्सीडेंट हुआ, ही फेल फ्रॉम अ ट्री, और इस तरीके से गिरे कि वो जो ब्रांच थी उनके पेट के अंदर जाके लगी, तो पेट बिल्कुल
چڑ گیا، مطلب اسپلٹ اپ، پیٹ کی بیماری تھی، پیٹ پوری طریقے سے ڈیمیج۔ یومرس کے اندر تھے، وہاں ہی went to the سرجری، اور لوگوں نے کہا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ سرجری، تو اللہ کی شان ہی ریکورڈ الحمدللہ۔ when he was still in the hospital تو لوگ آئے، ان کی بیوی بھی آئی ان سے ملنے، تو پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہتے میں یہ حدیث سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کے اندر موت بھی آ جاتی ہے تو کم از کم شہادت کی موت ہوگی، شہادت کی موت ہوگی، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرا۔ اب یہاں مشائخ کام آتے ہیں، کہتے میں تو بڑا خوش تھا اپنے خیال کے اندر کہ میرے شیخ بھی آئے مجھ سے ملے عیادت کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو یہی کہا کہ میں تو بہت خوش تھا کہ اگر موت بھی آ جاتی ہے تو میں شہید ہوں گا۔ کہتے تم یہ دعا کیوں کر رہے تھے ایک شہید کی؟ ایک شہید کی دعا کیوں کر رہے تھے؟ 100 شہیدوں کی دعا کرتے ہیں، 100 شہیدوں کی دعا کرتے تھے۔ بتایا کہ یہ حدیث مبارک ہے کہ ایک سنت کو زندہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے، gave you life, now go back and revive this one sunnat in your life, and then try to revive this sunnat in the life of your family as well. ایک سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تم ایک شہید کے ثواب کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو ہم اس زمانے کے اندر we have a tremendous potential نیکیاں کمانے کے، اجر کمانے کے، ہمیں حریص ہونا چاہیے سنت کی، حریص، just like the Prophet ﷺ was حریص for us, he was حریص for this امت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حریص علیکم، اتنی حرص تھی اس امت کے لیے کہ even when نبی علیہ السلام went for Miraj and went beyond the 7 heavens, beyond the Sidratul Muntaha, beyond that point where angel Jibreel علیہ السلام could not also go، فرمایا کہ اس سے اونچا اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اب اس سے آگے تو آپ ہی کو جانا ہے اور اکیلے جانا ہے، کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکے۔ بیونڈ دا عرش، بیونڈ دا کرسی آف اللہ تعالی۔ جب نبی علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ فرمایا کہ اتنا قرب تھا، اتنا قرب تھا کہ لائک دی ایرو، اور ایرو کو جو کھینچتے ہیں تو اتنا جو قریب ہوتا ہے بس اتنا قرب تھا، یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام عبودیت became غالب اور نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام went in سجدہ، اور سجدے کی حالت میں پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد، اور ایسے عمدہ الفاظ کے اندر حمد فرمائیں کہ آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو وہی حمد ہم بھی پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام قولی اور زبانی تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام مالی تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی تعریف اور ہر قسم کی جو تعریف ہے اور حمد ہے اور ثنا ہے، it belongs to اللہ تعالیٰ۔ خوبصورت انداز، خوبصورت الفاظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے محبوب، پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور رحمت ہے، برکت ہے۔ اب اس موقع پہ just try to picture, just try to imagine, put yourself in that zone that it's you and Allah Ta'ala, and you're receiving salam directly from Allah subhanahu. یعنی اس سے اونچا معراج کسی کو مل سکتی ہے؟ اس سے اونچا مقام کسی کی زندگی میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام is thinking about you and me. He's thinking about his ummah. فرمایا یا اللہ، دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی متوجہ ہے میرے اوپر، تو صرف میرے اوپر کیوں، میری امت کے اوپر، یہ امت کا درد تھا، یہ امت کا غم تھا،
یہ امت کی فکر تھی کہ I want to include my امت even in that moment. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ آپ کی سلامتی ہم پر بھی ہو، اور اللہ جتنے نیک بندے ہیں، اللہ امت کے اندر جو نیک لوگ، اللہ ان پہ بھی آپ اپنی سلامتی فرمائیں. اللہ اکبر. We forget the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in our everyday routine. And نبی علیہ السلام نے خاص قرب کے موقع میں بھی اپنی امت کا خیال تھا، اپنی امت کی فکر تھی، اپنی امت کی بات. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ دروازے کے دوسری طرف لوگ ہوتے ہیں، کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو فرشتے بھی were trying to eavesdrop and hear کہ what's the conversation، وہ بات چیت کیا ہو رہی ہے. تو جب انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتے they were also حیران. فرشتے were also amazed and they also then recited the kalma اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. And we testify that واقعی نبی علیہ السلام is the abd of Allah and the messenger of the Rasul of Allah. یعنی نبی علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی، اتنی فکر تھی. تو we need to revive the sunnat. We need to revive the sunnat in our ibadat, sunnat in our muamalat, sunnat in our relationships, sunnat in our dealings, sunnat in the way we walk and talk. ہر معاملے کے اندر سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. And اس کے لیے we need to make a practical schedule. کہ صرف یہ نہ ہو کہ انسان آئے بیان سنا چلے گئے. ایک انسان بیٹھے اور سوچے اور سمجھے اور لسٹ بنا کہ پریکٹیکلی پریگمیٹکلی میں کون کون سی سنتوں پہ کس طریقے سے میں عمل کر سکتا. So tonight I want to speak about 5 things. کہ 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پہ in terms of our relationships. 5 sunnahs that we can try to inculcate within us. This Rabiul Awwal try. This year کم از کم ہم اپنے جو تعلقات ہیں ان میں جو سنتیں ہونی چاہیے ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. تو 5 باتیں ذرا مجھے شیئر کریں. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام was very gentle in his character. Gentleness, softness, rahmat and mercy. Yani this rahmat was the introduction of Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, and this rahmat was also the introduction of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahmatul Lil Alam. اور یہ جو رحمت ہے اسی کی بنیاد پہ انسان بدلتے رہتے جاتے، اسی کی بنیاد. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو، زانیہ عورت تھی جس نے کمٹ زنا، پیاسے کتے کو ترس آیا اور ترس رحمت کی وجہ سے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اس کو جنت کے اندر داخلہ پا کر. اللہ تعالیٰ رحمت چاہتے ہیں، رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ صفت نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھی. رحمت سب کے لیے. ایک دفعہ there was an اعرابی بیڈوین عرب جس کو اتنے مسجد کے آداب کا اور ایٹیکٹس کا اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. جس طرح بدو ہوتے ہیں تو وہ مسجد نبوی کے اندر آیا اور اس کو ضرورت پیش آئی تو وہیں صحن کے اندر کونے کے اندر اسٹارٹڈ یورینیٹ. اب یہ شروع ہی کیا تھا کہ باقی صحابہ اکرام آگے انہوں نے دیکھا کہ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد ناپاک ہو رہی ہے، تو فوراً اس کو روکنا چاہا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو فارغ ہونے دو۔ اور اس میں حکمت تھی کہ اگر ابھی روکو گے تو بیچارہ نہیں رک پائے گا اور نجاست پھیل جائے گی، تو اس کو فارغ ہو گئے۔ وہ اچھی طریقے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کو لا کے بتایا اور نصیحت کری کہ دیکھو، اگر تمہارے گھر میں کوئی آئے اور تمہارے گھر کے اندر اس طریقے سے کوئی نجاست کر دے، تمہیں کیسا لگے؟ This is called using empathy. Put the other person in that spot so that he feels کہ اچھا میں نے جو عمل کیا وہ کیا کیا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عمل پسند ہے۔ اتنی پیار اور محبت اور رحمت کے ساتھ بات سمجھائی کہ اس بات کا اثر ہوا، اور ان صحابی کو، اعرابی کو احساس ہوا کہ اوہ میں نے اتنا بڑا عمل کر دیا، اور نبی علیہ السلام پھر بھی ناراض نہیں ہوئے، wasn't upset or wasn't displeased، اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے بات سمجھائی، بڑا متاثر ہوا۔ He went back to his قبیلہ، اور فرمایا لوگوں میں ایک ایسی شخص سے مل کر آ رہا ہوں جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ میں نے اتنا بڑا عمل کر دیا لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، اتنی محبت اور رحمت کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کیا۔ لوگوں میں نے کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان ہو گیا، تم بھی کلمہ پڑھو، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ یہ ایک رحمت کا مظاہرہ، ایک رحمت کا انسان عمل کرے، اس میں اتنی برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اپنے اندر رحمت پیدا کر، کتنی رحمت تھی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان صحابی ہے، زنا کرنے کی طلب آ رہی ہے، I want to commit a zina، اور وہ زنا کی جو کیفیت ہوتی ہے، شدت جذبات ہے، is not able to control himself، یہاں تک کہ comes to نبی علیہ السلام and he asked کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب زنا کرنے کی اجازت دے دیں، مجھے اب زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے تو اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم کیا کہتے کہ کیا ہو گیا، حرام حرام حرام، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیچارہ آیا تو ڈرا ہوا اور ڈر کے چلا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے اس کو قریب بلایا اور ایک شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا آدھا جو ڈر تھا نا وہ وہیں ختم ہو گیا، تو اتنی محبت میری ہوئی۔ پھر مجھے بہت ہی پیار کے ساتھ بات سمجھائی کہ دیکھو کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی عمل کرے تمہیں کیسا لگے گا، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی عمل کرے تمہیں کیسا لگے گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی عمل کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ کہ جس طرح تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو اور لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب یہاں تک بات اس کو سمجھ آئی، لیکن اس کے بعد مزید ایک اور عمل بھی کیا، اس کو قریب بلایا اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سینے کی پر اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ مبارک رکھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ ایک صحابی کے دل کے اندر ان کو حیا عطا فرما دے، اور یہ جو گناہ کا خیال ہے اور وسوسہ ہے اللہ دور کر دیجیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس برکت، اس ہاتھ، اس ٹچ کے اندر اتنی برکت تھی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ کا جو خیال میرے دل سے ایسے نکال دیا، this became the most despicable sin in my heart۔ گناہ سے نفرت تھی، سارے گناہوں میں سب سے زیادہ جو نفرت تھی مجھے اس گناہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو رحمت تھی اس کا یہ معاملہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ رحمت والی صفت عطا نہیں کرتے تو لوگ پھر آپ سے دور ہو جاتے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو سخت ہیں، ہمارا تو روب ہونا چاہیے، ہمارا تو سختی
سے بات منوانی چاہیے. تو سختی اگر ہوتی تو یہ لوگ نہیں آتے پاس، یہ لوگ دور ہو جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل، رحمت والا دل عطا فرمایا. تو نرمی ایک ایسی صفت ہے کہ جس معاملے کے اندر بھی نرمی آ جائے وہ اس معاملے کو اچھا کر دیتی ہے، اس کو معاملے کو حسن عطا کر دیتی ہے. میکس اٹ بیوٹیفل. So we should try, number one, to revive this sunnah in our life, become people who are merciful. کبھی کون ایسا ہوتا ہے کہ there are people working with you, serving you. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کری، 10 سال خدمت کری، اور ان 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اف، اتنا اف، یعنی یہ نہیں کتنا کیا کر دیا، اف کا لفظ بھی نہیں کہا. 10 سالوں میں، 10 سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ایک دن ہم کہتے ہیں کیا کر دیا تم، ایک دن ہم سے برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا. 10 سال کا لمبا عرصہ. چھوٹے بچے تھے، بچہ کتنا حرکتیں کرتا ہے، کبھی یہ کر دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی یہ کر دیا، بھول جایا کرتے تھے. ایک دفعہ بھیجا کہ جا کے ذرا ایک چیز سامان ہے ان کو پہنچا دینا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، ہم بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا کہ وہ سامان پہنچا دیا. میں خاموش ہو گیا، کوئی کچھ فرمایا نہیں مجھے، یعنی اف تک نہ، اف تک نہیں تھے. ایسی رحمت تھی، ایسی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ رحمت بہت پسند، بہت پسند. قرآن کے اندر اگر آپ سینٹرل ورڈ if you try to analyze کہ what is the center word in the Quran، کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے words ہوں they're exactly the same. تو ایک لفظ بنتا ہے قرآن میں جو سورہ کہف میں آتا ہے 16th جز، اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نارملی وہ ذرا موٹے حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ لفظ بالکل مرکز ہے، اس کا سینٹر. اب اس میں کیا خاصیت ہے، کیا صفت ہے، کیا کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ اس کو پورے قرآن کا مڈ پوائنٹ بنا دیا. جواب اس کے معنی، اس کے معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. یہ نرمی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کا یعنی خلاصہ فرما دیا کہ بی سافٹ ہارٹڈ ٹوورڈز ادر پیپل. پھر اس کے بعد جو اگلی صفت ہے وہ عاجزی ہے، ہیوملٹی ان آور ریلیشنشپس. لوگ کبھی کبھار آپ کو حق نہیں دیں گے، لوگ کبھی کبھار آپ پہ ظلم کریں گے، لوگ کبھی کبھار آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کریں گے، رویہ اچھا نہیں رکھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں جو lesson, the teaching that we learn is that always the Prophet ﷺ would display humility. عاجزی، ایک مزاج میں عاجزی، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے کہ جب میں دین کی بات کروں تو مجھے نظر انداز نہ کر دے، میری بات کو اہمیت دے، لیکن اپنی نظر کے اندر اللہ مجھے چھوٹا بنا دے. آج تو ہر بندہ کیا چاہتا ہے، بڑا ہو جاؤ، میری تعریف ہو، میری واہ واہ ہو. کل ہی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، عجیب حدیث مبارکہ، یعنی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام اور صحابیات کی کیا ٹریننگ کری تھی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دیا تھا، اپنے نفس کو مٹا دیا تھا. انسان حیران ہو جاتا. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری آخری وقت، اور کہتی ہے مجھ پہ حالت نزا، سکرات کا عالم. اس موقع پہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے اجازت طلب کری کہ انہیں اگر اجازت ملے تو میں ام المؤمنین سے ملنا چاہتا ہوں، عیادت مرض کرنا چاہتا ہوں، تو اگر مجھے اجازت ملے تو کہنا انٹر۔ تو ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے، جملہ سنیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو وہ میری کہیں تعریف نہ کریں۔ اللہ اکبر، ان کو ڈر تھا کہ کہیں آ کے میری تعریف نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے میری تعریف ہو، کیونکہ اگر تعریف کریں گے تو میں تو ہلاک ہو جاؤں، عجب پیدا ہو جائے گا میرے اندر تکبر آ جائے گا، میرے اندر کبر آ جائے گا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں دنیا، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہتی مجھے ڈر ہے، لفظ ہے کہ آئی فیئر فور مائی سیلف، کہ میرے اندر کہیں عجب نہ، میری تعریف نہ کرے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ یعنی وی آر 180 ڈگری اپوزٹ۔ ہم کہتے ہیں ہاں میری تعریف کریے، بلاؤ ان کو، بسم اللہ، دروازہ کھولو۔ کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اجازت دی تو وہ آ کے کہیں میری تعریف نہ کرے۔ تو جو خادم تھے انہوں نے کہا، وہ بھی بڑے ویری انٹیلیجنٹ، انہوں نے کہا نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے صحابہ نہیں، یہ تو قریب صحابہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو پہچانتے ہیں، اور جلیل القدر صحابی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور واقعی امام المفسرین تھے، ایک عزت تھی ان کی، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی مقام عطا فرمایا، یعنی ان کی طرفداری کری کہ آپ اجازت دے دیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس طریقے سے اجازت مانگی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ ہاں اجازت دلوانے کے لیے کہتے تھے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں، اس طریقے سے اجازت دلوائی جاتی تھی۔ تو پھر ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کا کیا ہے، سلام کیا، پوچھا آپ کا کیا ہے۔ فرماتی ہیں ان کا جواب کہ انا خیر، میں خیریت سے ہوں اگر میں تقوی کی، if I متقی then میرے لیے خیر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عورت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 10 سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں to announce the براءت and the حیا of ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، to defend ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کہ اتنی آیات کو نازل کیا گیا ہو to defend the honor of some person۔ یہ وہ عورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has the greatest amount of love for her۔ اور جواب کیا ہے کہ اگر میرے اندر تقوی ہے تو پھر تو میرا خیر ہے، پھر میرا خیر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ خیر کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، خیر کے ساتھ خاتمہ ہوگا، آئندہ کی جو منزل ہے وہاں بھی خیر ہوگی۔ اور پھر دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں کہ آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اہلیہ محترمہ ہیں، اور آپ تو وہ ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرمایا کرتے تھے۔ And among all the wives of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, you were the bikr, you were the kawal۔ یعنی آپ نے تو کسی اور سے پہلے نکاح بھی نہیں کیا تھا، آپ کو تو یہ شرف حاصل ہے which was not shared by any of the other wives of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ کی براءت میں، یعنی to absolve you from that slander which the munafiqeen used to do against you، اللہ تعالیٰ revealed so many آیات in the Quran۔ تو آپ کے ساتھ تو اچھا ہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں تشریف لاتا ہے۔
تو ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتی ہیں کہ ابھی ابھی تمہارے آنے سے پہلے عبداللہ بن عباس آئے تھے، عبداللہ بن عباس آئے تھے اور انہوں نے میری تعریف کر دی، انہوں نے میری اس طریقے سے تعریف کر دی ہے، اور پتہ ہے میرا دل چاہ رہا تھا کنت نسیا منسیا، کہ کاش میں تو بھولی بھالی پسند ہوتی، کاش میں تو ہوتی ہی نہیں، کاش کنت نسیا منسیا، I wish I was something which is forgotten. میری یہ عادت، میری یہ کیفیت، میری خواہش یہ تھی، یعنی ایسی عاجزی کہ حالت نزا سکرات کا موقع ہے، کوئی آ کے تعریف کر دیتا ہے تو اس پہ فرما رہی ہے کہ میری حالت تو یہ تھی کہ کاش کنت نسیا منسیا، میں تو بولی بھالی ہوتی، میں تو کچھ ہوتی نہیں، I wish I was forgotten. تو یہ اللہ تعالیٰ کو صفت پسند ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو پھر they are able to have good relationships. You're willing to listen to the other's point of view. You're willing to accept difference of opinion. پھر یہ نہیں ہوتا me myself and I. پھر وہ ایگو پرائڈ arrogance نہیں آتی. You're willing to learn from other people. نبی علیہ السلام would visit جو بیمار ہوتا تھا وہاں جا کے ان کی عیادت فرماتے تھے. کبھی کبھار جنازے ہوتے تھے، جنازہ آپ علیہ السلام used to attend. اور اسی طریقے سے اگر کوئی دعوت دیتا تھا، کوئی ٹیلر نے دعوت کر دی، کوئی غلام نے دعوت کر دی، the Prophet system would readily accept invitation. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی from someone from a high social economic background وہ بلائے گا تب I will accept. یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ گھر کے اندر جو پکتا تھا آپ علیہ السلام سے نوش فرما لیا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے؟ فرمایا جس طرح سے عام بندے ہوتے اس طرح ہوا کرتے تھے، عام لوگوں کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہم جو باتیں کر رہے ہوتے تھے آپ علیہ السلام سنتے رہتے تھے، کبھی ہمارے ساتھ باتیں فرمایا کرتے تھے، لیکن جو بھی آزان ہوتی تھی آپ علیہ السلام ایسے ہو جایا کرتے تھے جیسے بھی پہچانتے ہی نہ. اب یہ باؤنڈری آ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں نا باؤنڈری ان بیریئر. واٹس دا باؤنڈری؟ یہ باؤنڈری آ گئی. لا طاعت لمخلوق کی معصیت الخالق، کہ جب اللہ تعالیٰ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، پھر ایسے مخلوق کو بھول جایا کرتے تھے جیسے مخلوق ہے ہی نہیں. یہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ عزت اور مقام بھی عطا کرتا ہے. یہ جو معراج کا واقعہ ہوا تھا یہ کب ہوا تھا؟ اس سے پہلے طائف کا واقعہ ہوا تھا. طائف واز پارٹ 1، معراج واز پارٹ 2. نہیں سمجھے؟ طائف واز پارٹ 1، طائف میں پتھر پڑے، طائف میں ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. not a single person accepted ایمان، بلکہ ایسی توہین کری طائف والوں نے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ آ کے میری بات سن تو لو، وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے سننے سے انکار کر دیا. اور جو ہم کہتے ہیں نا یہ جمعدار جو کچرے والے ہوتے ہیں، اس زمانے میں جو طائف جو کچرے والے ہوتے تھے، اسٹریٹ ارچنز جنہیں کہتے ہیں، ان کو لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ یہ آئے ان کو ذرا شہر سے نکال. یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کہ شہر میں کوئی بندہ آئے اجنبی ہے تو اس کے ساتھ ایک اچھا رویہ ہو، اچھا معاملہ رکھے، چلو بات نہ سنیں یا بات کو انکار کر دے، لیکن ایسا رویہ تھا کہ جو گلی کے اسٹریٹ ارچنز ان کو پیچھے لگا دیے کہ ان کو نکالو شہر سے. اور آپ کو پتہ ہے طائف کے اندر کیا اتنی اذیت کہ نبی علیہ السلام سے باپ نے پوچھا کہ آپ کو زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ جو طائف کا دن تھا، وہ ابھی تک اس کا زخم موجود، ابھی تک وہ یاد آتا، ایسا دن تھا. لیکن وہ جو عاجزی اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے پہلے دعا فرمائی تھی، ایس دعا فرمائی تھی اللہم اشکو بثی وحضنی الیک، اللہم کہ یا اللہ میں آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں
اور اللہ میں اپنی جو کمزوری کا اقرار آپ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور اللہ میں لوگوں کے سامنے جو بے بسی ہے اس کا اقرار بھی اللہ آپ ہی کے سامنے کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، لیکن اگر آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں فلا ابالی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اللہ بس آپ راضی ہے، اور آپ راضی نہیں ہے تو آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ ایسی عاجزی تھی، ایک ایک لفظ سے وہ عجز اور انکساری طبق۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ من تواضع للہ رفعہ، you lower yourself, humble yourself for the sake of Allah تعالیٰ، اللہ will raise you up۔ پھر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دو باتیں حق تو نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ in our relationships we should be sensitive to the feelings of other people. We should be sensitive to the feelings of other people۔ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کتنا، یہ کس کو کہتے ہیں احساس ہونا، دوسرے بندے کا احساس ہونا، دوسرے بندے کے جذبات کا احساس ہونا۔ آج تو ایسا دورہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے قریب لوگوں کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت میں بلایا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ دعوت کس کی ہے، صرف میری ہے یا میرے گھر والوں کی ہے؟ فرمایا آپ کی ہے سر۔ فرمایا کہ میرا عذر ہے، میں نہیں آ سکتا، منع کر دیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے دعوت کری، پھر پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی بلایا یا صرف مجھے بلایا؟ ابھی تک صاحب اشارہ نہیں سمجھے کہ نہیں صرف آپ کی نہیں، پھر انکار کر دیا۔ تیسری دفعہ سمجھ گئے، تیسری دفعہ پوچھا کہ دعوت کس دعوت کی نہیں بلایا، کس کی دعوت ہے؟ آپ کی بھی ہے اور ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعوت ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ یعنی یہ ہوتا ہے this is how you're supposed to treat your wife۔ اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس طریقے سے عزت پیدا کریں کہ اگر آپ نے مجھے بلانا ہے تو آپ کو میری جو اہلی ہے ان کو بھی ساتھ بلانا۔ being sensitive to the feelings of other people around you۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، نبی علیہ السلام ان کی جو جذبات اور ان کی جو فیلنگز ان کا بھی خیال اور لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک چھوٹے لڑکے تھے جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ لیفٹ سائڈ پہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ نبی علیہ السلام کو کسی نے کوئی کھانے کی چیز پیش کری، آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں بڑے صحابہ کرام ان کو پیش کروں، لیکن اصول یہ ہے کہ جو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوگا اس کو دینا پہلے ہوتا ہے، اس کا حق ہے۔ اب وہ تو بچہ ہے، آپ چاہتے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا کرنا، آپ یہاں دے دیتے، لیکن اصول ہوتا ہے، اس کی بھی جذبات، اس کی بھی فیلنگز ہیں، اس کی بھی رعایت فرمائی۔ اس بچے سے اجازت مانگ کہ دیکھو یہاں بڑے صحابہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دے دوں، ان کی عزت کروں، لیکن اصول یہ ہے کہ سیدھے والے کو پہلے دینا ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کا حق ہے تو اگر آپ اپنا تو پھر میں ان کو دے سکتا ہوں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو بھی کیا محبت تھی نبی علیہ السلام سے، وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بہت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاتھ سے مجھے کوئی چیز ملے، میں کسی اور کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ میں تو خود لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ چیز ایک موقع پہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آپ جو شہد کھاتے ہیں اس کے شہد کی اسمیل پسند نہیں آ رہی، آپ اس کو چھوڑ۔ نبی علیہ السلام وہ سو سینسٹیو ٹو دی فیلنگس کہ وہ شہد کھانا چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آیت نازل فرمانی پڑی کہ آپ نے حلال چیز حرام کیسے کرنی۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس شہد کھانا شروع کر دیا. یعنی اس درجے تک کا احساس، اس درجے تک کا احساس تھا. احساس about the feelings of those people. The closer people were to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the more احساس the Prophet sallallahu alaihi wasallam had about their feelings. اور چوتھی صفت وہ یہ ہے کہ ہمیں we should become people who help out other people, become a source of nafa and benefit for other people. For this was the sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam. Even before the manifestation of Nabuwwat, even when Nabi alayhi salatu wasalam was young, 20s, 25, کے پڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نبوت کے اظہار سے پہلے، بعد میں تو تھا ہی، نبوت کے اظہار سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ آپ علیہ السلام was a source of benefit for them. لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کی مدد کا. جب پہلی the first revelation came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and نبی علیہ الصلوۃ والسلام came back home, تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ she consoled the Prophet ﷺ, and she mentioned some sifat of Nabi alayhi salatu wasalam. Innaka latasil ar-rahim, کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے، رشتے جوڑتے ہیں. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کا خیال، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں. اور جو لوگ کما نہیں سکتے آپ ان کے لیے کما کے ان کو کما کے پیسے پہنچاتے. جو لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ خود اٹھاتے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو حق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے آپ اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ سنت یہ آپ علیہ السلام کی صفات تھی. Before the manifestation of the helping out other people. اگر پیاسے کتے کی خدمت کے اوپر انسان کو جنت مل سکتی ہے تو گھر والوں کی خدمت کے اوپر جنت فردوس نہیں مل سکتی. ہم اصل میں نیت نہیں کرتے خدمت کی، اس وجہ سے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. وہاں اتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں پیپل ورک، تو شادی ہو جائے گی تو پھر ساری جو نوکری خدمت کی ہے، نوکری خدمت ہی ہے. نہیں سمجھے؟ نوکر ہوتا ہے، نوکری جو کرتے ہیں وہ خدمت ہوتی ہے. آپ اپنی جو کمپنی اس کی خدمت کر دیں یا اس سے اونچے درجے کی خدمت کر دیں کہ جو پیسے ملیں گے وہ گھر لے کے آئیں گے، گھر والوں کی خدمت کریں گے، بچوں کی خدمت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے. تو وہ جو صبح سے لے کے 8 سے رات تک بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں دفتر کے اندر، خدمت کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. تو کتنا اچھا دین ہے کہ اس میں just it's all about intention. You formulate a good intention, your 8 hours will be consumed as ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. گھر میں آپ کو شادی شدہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں، لیکن اتنے سارے کام ہوتے ہیں گھر کے. سودا لے کے آ جانا، چکن لے کے آنا، گوشت لے کے آنا، سبزی لے کے آنا، فروٹس لے کے آنا، گروسری لے کے آنا. انسان خدمت کی نیت کر لے، ہر ایک عمل پہ انسان کو ثواب اجر ملے گا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو اپنے آپ کو نافع بنانے کی کوشش کریں. یہ ایک صفت ہونی چاہیے that we become a source who provides benefit to other people. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ financially I'm very unstable. یاد رکھیں قرآن کے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ جو لوگ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فائنینشلی اسٹرانگ بنا دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو مکثا فی الارض، ان کے زمین کے اوپر ان قدموں کو گاڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ will make them independent, financially independent.
financially stable, financially strong, when they have this quality within them that they are a source of benefit for others. اور آخری صفت, in our relationships we should become people of forbearance, حلم, برداشت. ماشاء آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ذرا برداشت ہو رہا ہے, اٹھنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھے ہیں. یہ حلم جو ہے نا, برداشت اپنے اندر پیدا کرنا, یہ ضروری ہے. not taking revenge, to forgo, to forgive, to forget. ہمارا دین صرف یہ نہیں کہتا to forgive, to forgive, to forgo, to forget. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پی لیا. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف بھی کر دیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. جو لوگ برائی کرے, برائی کا جواب اچھائی سے, یہ ہمارا دین. جب مدینہ منورہ میں منافقین نے حضرت ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خلاف بہتان لگانا شروع کیا. And such a negative propaganda, this became the talk of the town. اس کو کچھ بڑے simple minded صحابہ بھی تھے who were swept away by that wave. ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھرانے میں سے تھے. And he was supported by سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے بھی کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو he became really upset کہ میرے گھر کا بندہ ہے, میری اپنی بیٹی کا معاملہ ہے. ایک والد کو بیٹی سے کیا محبت ہوتی ہوگی, اپنی بیٹی کے بارے میں انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی. خیال رکھنا چاہیے تھا, اس کا تو خرچہ نفقہ میں دیتا ہوں, پھر بھی ایسی بات کر دی. لیکن ریلی اپسٹ, انہوں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد سے میں ان کو کوئی پیسے نہیں دوں گا. I take back my assistance, my support. نیت کر لی, ارادہ کر لیا, and he was justified. ان کا حق بنتا تھا. ظاہری بات ایک توقع ہوتی ہے کہ جس کو میں گھر کے اندر پال رہا ہوں, جس کو گھر کے اندر میں خیال رکھ رہا ہوں, گھر کا بندہ ہے, وہی بجائے to become a source of support for me, he is saying these things against my own daughter. تو انہوں نے نیت کر. لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت فوراً نازل فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تو چاہیے کہ درگزر کر دے. forgive and forget. اور آگے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ تم اگر ان کو معاف کر دو تو اس کے بدلے اللہ آپ کو معاف فرما دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میں نے ان کو معاف کر دیا فوراً. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا, آپ کا حق دبا دیا, آپ کا حق ضائع کر دیا, you are completely on حق and you have been completely wrong by the other person. آپ کا صدمہ بھی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا غم بھی بالکل ٹھیک ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن میری بات اتنی ہے کہ اگر آپ اس کو میری خاطر معاف کر دیں, میں آپ کو معاف کر دوں. Can't you forgive that person for my sake? کون بندہ ہے جو کہے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت نہیں؟ تو اسی آسرے پہ تو جی رہے, اسی آسرے پہ تو زندہ ہے. So if you want to earn, if you want to get the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, for that we need to learn to forgive other people in this dunya. جو جتنا جلدی لوگوں کو معاف کرے گا اتنا جلدی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرے گا. یہ شیطان دھوکہ دیتا.
کہ نہیں عزت کا معاملہ ہے, why do you want to take the first step, ناک نیچے ہو جائے گی. ان چیزوں سے ناک اور عزت نہیں ہوتی. when you fulfill the hukum of Allah Ta'ala, Allah Ta'ala will always raise you up, will always honor you, will always elevate you, give you more izzat. تو یہ چند باتیں تھیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ہم سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں, سنت اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اور ویسے بھی یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. درود شریف پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اس سے بھی آج کے جمعے کا دن شروع ہو چکا ہے. ہماری جو مجلس ہوتی ہے وہ جمعے ہے تو جمعرات کی رات, اصل میں یہ جمعے کی رات, یہ جمعرات کی رات نہیں. Because in the Islamic calendar, the night comes first, the day comes later. This is Friday night. Friday has already started. And this will continue all the way till Maghrib, tomorrow Maghrib. This is all Friday. اور فرائیڈے کو تو بس انسان کو چاہیے کہ درود شریف کا ایسا کثرت کرے کہ بس سوچے کہ نبی علیہ السلام کا روزہ انور ہے, روزہ مبارک ہے, اور میرے یہاں درود کا ہدیہ اور درود کا تحفہ آپ علیہ السلام کو پہنچا. بلکہ جمعے کے دن میں تو کوشش یہی کریں کہ ہاتھ میں بس تسبیح, وہ جتنا وقت ہو جس درود شریف کے اندر انسان اپنا وقت گزارے. ایک ایک لمحہ برکت, ایک ایک لمحہ جمعے کا جو دن ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے. اس میں درود شریف پڑھے. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے, درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ باقاعدہ درود شریف پہنچایا جاتا ہے, یہاں سے لے کے جایا جاتا ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ نے اکٹھے سارا درود شریف پڑھ لیا تو پھر اکٹھے سارا وہاں جائے گا. نہیں, یہاں پڑھے وہاں پہنچ رہے, یہاں پڑھے وہاں پہنچ رہے, یہاں پڑھے وہاں پہنچ رہے. کوئی ڈیلے نہیں ہو رہا, یہاں اکٹھا نہیں ہوتا, جمع نہیں ہوتا, فائل نہیں بنتی کہ فائل مکمل ہو پھر وہاں پہنچائی جائے گی. یہاں پڑھتے رہے وہاں پہنچتا رہے گا. جتنی دفعہ یہاں پڑھ رہے ہیں اتنی دفعہ وہاں پہنچ رہے. اور کون پہنچا رہے ہیں؟ فرشتے پہنچا رہے, فرشتے پہنچا رہے. وہاں نام لے کر پہنچا رہے کہ یہ عبداللہ کی طرف سے آ رہے, یہ مویز کی طرف سے آ رہے, یہ فلاں کی طرف سے آ رہے. فلاں ابن فلاں, باپ کا نام بھی آتا ہے, باپ کا نام بھی آتا ہے کہ ان کی طرف سے. اور باقاعدہ درود شریف پیش کیا جاتا ہے. اور پھر جب درود شریف پیش کیا جاتا ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک ایک درود شریف کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور جتنی دفعہ پہنچائے جاتے ہیں اتنی دفعہ. اور پھر نبی علیہ السلام ایوری ٹائم بیکمز ہیپی. نبی علیہ السلام کو ہر موقع پہ خوشی ہوتی. آپ علیہ السلام کی خوشی کا سبب بنتا ہے, خوشی کا. اور پھر جب آپ یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں تو وہاں سے بھی حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب آتا ہے. The Prophet replies to your salam. نبی علیہ السلام replies to your salam. اور پھر دعا فرماتے ہیں, اس بندے کے لیے استغفار فرماتے ہیں. اس بندے کو اپنے دل میں نور آتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ تو دنیاوی فائدے ہیں, آخرت کا اجر الگ ہے, آخرت کا اجر الگ ہے. تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. درود شریف کی کثرت کریں. ایک درود پڑھنے کے اوپر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوتی ہیں. تو اتنی ساری برکتیں مل جاتی ہیں درود شریف سے. تو جمعے کا دن تو انسان اپنا یہی عادت بنا لے کہ جتنا ہاتھ میں کچھ نہ کچھ بس چلتا رہے, چلتا رہے, چلتا رہے, پڑھتا ہے. اور پھر آخر میں جو عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے وہاں تو بس انسان ہر چیز سے ہٹ کٹ کے بس درود شریف کا ویٹ کرتے رہے. نبی علیہ السلام کو تحفہ پہنچاتے رہے. یہاں سے آپ پڑھتے رہیں گے وہاں پہنچتا رہے گا, وہاں پہنچتا رہے گا, وہاں سے ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. وہاں سے آپ کو سلام بھی ملتا رہے گا, وہاں سے آپ کو نور بھی دل میں آتا محسوس ہوتا رہے گا, وہاں سے آپ کو دعائیں بھی ملتی رہیں گی, وہاں سے آپ کے لیے نبی علیہ السلام استغفار بھی فرماتے رہے. کتنی ساری چیزیں ملتی رہیں گی. تو اس کا ورد بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.